वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कंवल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, मैं हूं आपकी होस्ट साहिबा सुमेर और मैं हाजिर हुई हूं हुस्न कंवल का नॉवेल इंतखाब की किस्त नंबर 20 लेकर। तो आइए हम शुरू करते हैं। वो रात की तारीकी में छत पर चादर बिछाकर लेटा हुआ था। लाइट जाने के सबब हर तरफ खामोशी तारी थी। मिशराज बराबर में ही सो रहा था। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर नाच रही थी, मानो इसकी बेसब्री का मजा ले रही हो। एक ही दिन में इसे अपनी नानी दादी सब याद आ गई थी। वो खुले आसमान पर नजरें जमाए गुमसुम सा लेटा हुआ था। लाइट काफी देर से गई हुई थी, इसलिए मोहल्ले के अक्सर जनरेटर चल चलकर गर्म होने के सबब बंद हो गए थे। यही वजह थी कि माहौल पर खामोशी का राज था। खुले आसमान पर सितारे टमटमा रहे थे, हल्की हल्की हवा इसके वजूद से मस होती गुजर रही थी। पूरे दिन के बाद अब जाकर सुकून नसीब हुआ था। क्या रामीन के लिए अपने मजहब को तब्दील करना इतना ही मुश्किल था जितना मेरे लिए हो रहा है? देखा जाए तो इसकी और मेरी जिंदगी इस्लाम की जानिब रागिब होने से कबल एक जैसी ही थी। अब अंदाजा हो रहा है मुझे कितना मुश्किल रहा होगा इसके लिए अपने पेरेंट्स, खानदान, रिश्तेदार, दोस्त, मुल्क सब कुछ छोड़कर भागना। इस बेचारी के पास तो पैसे भी नहीं थे। वो कैसे रह रही होगी यहाँ? क्या इसके सर ने इससे शादी कर ली होगी? और अगर नहीं की तो वो कहाँ होगी इस वक्त? किस हाल में होगी? वो तो एक लड़की है, ऊपर से है भी इतनी भोली सी। बहुत जल्दी लोगों पर यकीन कर लेती है। कहीं किसी ने उसकी मासूमियत का फायदा उठा लिया तो? बस इस बुरे ख्याल के दिल में आते ही वो तेजी से उठ बैठा। इसे लगा उसे सांस नहीं आ रहा। ये ख्याल कि उसे कोई नुकसान पहुंच गया हो इस परदेस मुल्क में उसकी जान हलकान कर रहा था। आज फिर शिद्दत गम से अपने दिल को उसकी खातिर तड़पता हुआ पाया। सच कहते हैं कहने वाले, इश्क ने उसी की जान ली है जिसने उसे जाना है। आंखें सुर्ख हो गईं, नमी अस खुद आंखों में उतर रही थी। उसने इसी कैफियत में तड़पते हुए आसमान की जानिब देखा। या खुदा, मैं भटक रहा हूँ अंधेरों में, मेरी मदद कर, और उसकी भी मदद कर जो तेरे और तेरे नबी के इश्क में दरबदर होती फिर रही है। मैं नहीं जानता वो कहाँ है, मगर वो जहाँ कहीं भी है इसे अपने हिफ्ज़ो अमान में रख। इसे मुझ जैसे, हाँ मालिक, मुझ जैसे इस गंदे जावियार जैसे लोगों से दूर रख। उसकी इज्जत की तो हिफाजत फरमा। वो अपने आप को इन लोगों की फहरिस्त में अव्वल नंबर पर रख रहा था जिनसे इसे महफूज रखना चाहता था, क्योंकि इसकी नज़र में वो खुद उसका सबसे बड़ा मुजरिम था। वो शदीद नदामत में मुब्तला था कि उसने हुस्न मुजस्सिम के आंगन में जो हुस्न की बारिश है, हमेशा उसे हासिल करने की चाह रखी। अगला सीन। अफजल मियाँ के साथ मिलकर जावियार घर के लिए नया फर्नीचर और ज़रूरत का सारा सामान ले आया। इसने सिर्फ एक हफ्ते में पूरे घर का नक्शा बदल डाला। अब वही 2 कमरे का मिट्टी से अटा, बदबू से सड़ा और खाली घर एक शानदार होटल के रूम का मंजर पेश कर रहा था। पूरे मोहल्ले में चेमगोइयां चल रही थी कि कोई गोरा आकर बूढ़ी अम्मा के घर किराए पर रह रहा है। जावियार हैवी बाइक लेना चाह रहा था, मगर अफजल मियाँ ने इसे समझाया कि ये हिमाकत ना करे, बल्कि अगर नई बाइक ली भी तो इस पर पुराना सा कोई अबर चढ़ा कर रखे। ऐसा क्यों? वो तजस्सुस से पूछने लगा। मिशराज हर बार की तरह दोनों के दरमियान ट्रांसलेटर का काम सरंजाम दे रहा था, क्योंकि इतनी महंगी बाइक देखते ही चोरों की आंखें चमक उठेंगी। रातों रात या तो बाइक गायब हो जाएगी या गन पॉइंट पर ले ली जाएगी। गन पॉइंट पर मुझसे बाइक छीनने वाला अपनी मौत ही बुलाएगा। और रही चोरी हो जाने वाली बात, मैं ताला लगा कर रखूंगा, टेंशन न लें। जावियार पुरएतमाद होकर इत्मीनान से गोया हुआ, जिसे मिशराज ने ट्रांसलेट करके अफजल मियाँ को समझाया। तुम पाकिस्तानी चोरों को नहीं जानते, ताला समेत बाइक गायब कर देंगे। वो भी निहायत इत्मीनान के साथ फखराना तर्ज में गोया हुआ। अगला सीन। वो कराची की एक मशहूर गेम प्रोग्रामर कंपनी में आज इंटरव्यू देने जा रहा था। रास्ते में अचानक बाइक का टायर पंचर हो गया। उफ, इसे भी अभी पंचर होना था। जावियार परेशान होकर बाइक से उतरते हुए बोला। वो बाइक को घसीटते हुए मैकेनिक की शॉप ढूंढ रहा था। इसने वहीं पास खड़े ठेले वाले से अंग्रेजी में मैकेनिक का पूछा, मगर वो जावियार की जबान समझने से कासिर था। उर्दू में बोले साहब, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, उसने हाथ और गर्दन नफी में हिलाते हुए कहा। जावियार इसके हाथ के इशारे से समझ गया कि ठेले वाले को इसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही। इसी ठेले वाले के पास एक कार आकर रुकी। सलाम सर। वो ठेले वाला इस कार का शीशा नीचे होते देख तेजी से सलाम करने लगा। कार में एक पैंट शर्ट में मलबूस 30 साला खूबसूरत नौजवान, जिसके चेहरे पर सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी सजी थी, जावियार को बैठा नजर आया। उनसे पूछता हूँ। जावियार के जहन में इस खूबरू नौजवान से मैकेनिक के बारे में पूछने का ख्याल आया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत, आपके शहजादे आज एकेडमी तशरीफ नहीं लाए? खैरियत? वो खूबरू नौजवान कार से उतरकर ठेले वाले के पास आकर
نہایت محبت سے مصافحہ کرنے کے بعد کہنے لگا، ایکسکیوز می۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ زاویار نے اس کوبرو نوجوان کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا۔ یس، وہ زاویار کی جانب دیکھ، میری بائک پنچر ہو گئی ہے، قریب میں کوئی مکینک ہے؟ زاویار کے سوال پر وہ اثبات میں سر ہلانے لگے۔ جی بالکل ہے، اس روڈ پر سیدھے جاتے جائیں، روڈ کے لاسٹ میں ہے۔ انہوں نے انگریزی زبان میں زاویار کو ایڈریس سمجھایا، جس پر وہ شکریہ ادا کر کے بائک گھسیٹتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ کہیں جانا ہے آپ کو؟ زاویار پنچر والے کی شاپ کے باہر پریشان کھڑا تھا کہ وہیں سفید کار اس کے آگے آ کر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا، کار میں بیٹھے خوبرو نوجوان نے زاویار سے مسکراتے ہوئے پوچھا، جی میرا انٹرویو ہے، وہیں جا رہا تھا کہ راستے میں بائک پنچر ہو گئی۔ وہ تیزی سے جواب دہ ہوا، چلیں تو اندر آ جائیں، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ مسکرا کر کار کا گیٹ اوپن کرتے ہوئے نہایت پیار سے بولا، اوہ بہت بہت شکریہ آپ کا، مگر میری بائک؟ زاویار شکریہ ادا کرنے کے ساتھ پیچھے مڑ کر اپنی بائک کو دیکھتے ہوئے فکر مند لہجے میں گویا ہوا، آپ فکر نہ کریں، انہیں پیسے دے کر ایڈریس سمجھا دیں، یہ بائک اس ایڈریس پر پہنچا دیں گے۔ یہی تو مسئلہ ہے، انہیں میری لینگویج سمجھ نہیں آئے گی، میں انہیں سمجھاؤں کیسے؟ او تو آپ مجھے بتائیں، میں ان لوگوں کو آپ کی طرف سے ایڈریس سمجھا دیتا ہوں۔ زاویار نے انہیں اپنے گھر کا ایڈریس بتایا، جسے سن کر اس خوبرو نوجوان کے چہرے پر کچھ تعجب کے آثار ابھرے۔ انہوں نے کار سے اتر کر مکینک شاپ کے آنر سے بات کر لی، چلیں وہ پہنچا دیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئے۔ کار میں بیٹھنے کے بعد انہوں نے بڑے حیرت سے پوچھا، آپ سندھی ہوٹل پر رہتے ہیں؟ جی، زاویار نے ہلکے سے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ یہاں کے تو نہیں لگتے، وہ تیزی سے بولے۔ ہاں، ہم تھائی لینڈ سے کچھ دنوں پہلے ہی یہاں شفٹ ہوئے ہیں، زاویار نے انہیں مسکراتے ہوئے جواب دیا، ساتھ ساتھ کمپنی کا ایڈریس بھی بتایا جہاں اسے جانا تھا۔ تھائی لینڈ سے سندھی ہوٹل؟ وہ تعجب سے بولے، جسے انہیں یہ بات کچھ عجیب لگی ہو، مگر زاویار انہیں اسی کیفیت میں مبتلا چھوڑ کر کھڑکی سے باہر کی جانب دیکھنے لگا۔ ویسے میرا نام سید عثمان ہے، زاویار نے تو پوچھا نہیں، اس لیے وہ بیچارے خود ہی اپنا تعارف دینے لگے۔ او میرا زاویار، وہ لبوں پر ہلکی سی تبسم بکھرتے ہوئے گویا ہوا، لگتا ہے آپ بہت کم گو ہیں۔ سید عثمان اندازن بولے، نہیں، بس آج کل خاموشی سے دوستی کر لی ہے۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں گویا ہوا، کس چیز کا انٹرویو دینے جا رہے ہیں آپ؟ گیم پروگرامر کمپنی میں گیمز ڈیزائن کرتا ہوں، وہ عثمان کی جانب دیکھتے ہوئے بتانے لگا، اور آپ؟ میں پائلٹ ہوں۔ او گڈ، وہ اثبات میں سر ہلاتے ہوئے، جس طرح کی ڈیسنٹ پرسنالٹی سید عثمان کی تھی، زاویار کو یہ جان کر ذرہ برابر بھی حیرت نہیں ہوئی کہ وہ پائلٹ ہیں۔ میں یہاں پڑھنے آتا ہوں، ان کے مسکرا کر کہتے ہی زاویار نے الجھ کر ان کی جانب دیکھا۔ سندھی ہوٹل پر کوئی یونی بھی ہے؟ وہ آئی برو اچکا کر، نہیں اکیڈمی ہے، وہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے بتانے لگے۔ اکیڈمی؟ آپ اکیڈمی کے لیکچرار ہیں؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ جی، وہ مسکراتے ہوئے زاویار کے چہرے پر ابھرتی ہوئی حیرت پڑھ رہے تھے۔ اگر آپ اکیڈمی کے لیکچرار ہیں، اس کا مطلب آپ مفتی بھی ہیں؟ وہ نہایت الجھی نگاہ سے تکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جی، لوگ تو یہی کہتے ہیں، مگر میری نظر میں دین کی راہ کا ایک طالب علم ہوں۔ وہ زاویار کی حیرت دیکھ مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ حیرت سے بول اٹھا تھا۔ کیوں ممکن نہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے سوال کرنے لگے۔ مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس وقت اپنی حیرت ظاہر کرنے کے لیے۔ میں زندگی میں پہلی بار ایسے شخص سے ملا ہوں جو دینی اور دنیاوی دونوں میں ہی نہایت عزت کے مقام پر فائز ہے، ورنہ یا تو لوگ دینی ہوتے ہیں یا دنیاوی۔ زاویار کی بات سن وہ پھر مسکرانے لگے۔ ایسا نہیں ہے، میرا پورا بیچ نہایت ہی ذہین لوگوں سے بھرا ہوا تھا، جن میں 2 ڈاکٹر تھے، 3 انجینئر، 4-5 یونی کے اسٹوڈنٹس، اور باقی بھی دنیاوی اعتبار سے الگ الگ معزز پیشے سے وابستہ تھے۔ ان کے لہجہ یہ بتاتے وقت فخر جھلک رہا تھا۔ زاویار ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا۔ وہ دونوں پورے راستے اکیڈمی کی ہی باتیں کرتے رہے۔ آخر میں انہوں نے زاویار کو اکیڈمی میں ہونے والی نشست کی دعوت دی۔ نشست؟ یہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ جاننے کے لیے اکیڈمی آئے حضور، وہ نہایت محبت سے گویا ہوئے۔ اوکے، اگر ٹائم ملا تو ضرور۔ زاویار کی منزل آ گئی تھی۔ وہ کار سے اترتے ہوئے انہیں ٹالنے کی نیت سے کہنے لگا، میں واقعی چاہتا ہوں زاویار، آپ نشست میں آئیں، یقین مانیں روحانی سکون ملے گا وہاں۔ انہوں نے لچکدار انداز میں کہا۔ ان کا آخری جملہ زاویار کے ذہن کو لگا۔ روحانی سکون؟ یہ وہی تو چیز تھی جس سے پیاسا تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ ہاں، مجھے تو بہت ملتا ہے، یقین ہے آپ کو بھی ملے گا۔ وہ تبسم چہرے پر سجائے پر اعتمادی سے گویا ہوئے، پھر تو میں ضرور آؤں گا۔
آپ مجھے ایڈریس دیں مفتی صاحب، وہ بے تکلف انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ یہ ہوئی نا بات، لکھیں۔ زاویار نے اپنا سیل نکالا۔ ایڈریس نوٹ کرنے کی نیت سے زاویار اپنے موبائل کی سم تھائی لینڈ میں اپنے کمرے میں ہی چھوڑ کر آیا تھا۔ اس نے کراچی آ کر نئی سم افضل میاں کے نام پر نکلوائی۔ اپنا سیل نمبر بھی دے دیں مفتی صاحب، وہاں آ کر آپ کو کانٹیکٹ کر لوں گا۔ بالکل، نوٹ کریں، 031۔ شکریہ۔ وہ مسکراتے ہوئے سیل جیب میں ڈال کر اپنی فائلز اٹھا کر کار سے اتر گیا۔ بھولیے گا مت، میں انتظار کروں گا آج رات نشست میں آپ کا۔ فکر نہ کریں، ویسے تو میں وعدہ کرتا نہیں، اور جب کر لوں تو اسے نبھاتا ضرور ہوں۔ وہ بھرم سے کار کا گیٹ پکڑ کر اندر کی جانب جھک کر پورے اطمینان والے انداز میں کہنے لگا، گڈ، پھر رات کو ملاقات ہوتی ہے۔ سید عثمان نے کہتے ہوئے کار اسٹارٹ کی۔ ضرور، وہ کہتے ہوئے سیدھا کھڑا ہوا اور کار کا گیٹ بند کر کے اپنی منزل کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ اس نے کمپنی کے مین دروازے کے باہر کھڑے ہو کر ایک گہرا سانس بھرا۔ بیسٹ آف لک زاویار، تم اچھا نہیں دو گے، تم چھا جاؤ گے۔ وہ پورے اعتماد انداز میں ہاتھ میں پکڑی فائل کو ہوا میں اچھال کر کینچ کرتے ہوئے بولا۔ اگلا سین۔ چاچو کہاں جا رہے ہو؟ زاویار کو 7 بجے کے قریب تیار ہوتا دیکھ مشراس تجسس سے پوچھ رہا تھا۔ روحانی سکون پانے، وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر بالوں پر جیل لگا کر سیٹ کرتے ہوئے بولا۔ روحانی سکون کیا ہوتا ہے؟ مشراس بھولے پن سے استفسار کرنے لگا۔ ایک ایسا احساس جو ذہن کے ساتھ ساتھ روح کو بھی تر و تازہ کر دے، اور یہ احساس بہت کم جگہ میسر آتا ہے۔ اکثر سنا ہے یہ سکون خدا کے ذکر کی محفلوں میں پایا جاتا ہے۔ دعا کرو آج مجھے بھی حاصل ہو جائے، پھر اچھی طرح بتا سکوں گا یہ روحانی سکون کیا ہے۔ وہ آئینے میں مشراس کا عکس دیکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں گویا ہوا، مگر آخری جملہ اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر ادا کیا۔ اوکے، کب تک واپس آئیں گے آپ؟ وہ آئیبرو اچکا کر۔ سوچ رہا ہوں اگر وہاں سب اردو اسپیکنگ ہوئے تو مجھے بہت مشکل ہو جائے گی، کیوں نہ تم بھی میرے ساتھ چلو؟ مگر کل میرے اسکول کا فرسٹ ڈے ہے، اگر لیٹ نائٹ واپسی ہوئی تو صبح آنکھ نہیں کھلے گی میری۔ موم بھی نہیں ہے یہاں جو مجھے اٹھائیں۔ نہ اب ڈیڈ۔ وہ افسردگی سے بولتے ہوئے سر جھکا گیا۔ زاویار نے دیکھ لیا تھا وہ اپنے آنسو چھپا رہا ہے۔ زیادہ لیٹ ہوا تو ہم واپس آ جائیں گے، تم ٹینشن نہ لو۔ پھر میرا بھی تو کل آفس میں پہلا دن ہے، میں بھی لیٹ نہیں ہو سکتا پہلے ہی دن، ورنہ امپریشن خراب ہو جائے گا۔ فرسٹ ڈے ہی اچھا امپریشن ڈالنا چاہتا ہوں باس پر۔ وہ بڑی محبت سے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہنے لگا، چلو اب اٹھو، تیار ہو جلدی، ورنہ ہم ابھی روحانی سکون کی محفل میں لیٹ ہو جائیں گے۔ زاویار کا دل پارے پارے ہو رہا تھا اپنے جان سے عزیز بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو دیکھ۔ اس نے دانستہ طور پر جلدی مچائی۔ وہ مشراس کا ذہن بٹانا چاہتا تھا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوا۔ مشراس اس کے کہتے ہی تیزی سے تیار ہونے کے لیے اٹھا۔ زاویار اور مشراس جب نشست میں ہال کمرے کے دروازہ کھول کر داخل ہوئے تو سارے ہی مرد حضرات حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ وہ دونوں اس قدر گورے چٹے اور خوبصورت تھے کہ سب کی نگاہ کا مرکز بن گئے۔ وہ دونوں ہی دیکھنے سے غیر ملکی معلوم ہوتے تھے، اوپر سے وہ نشست میں پینٹ شرٹ میں ملبوس ہو کر آئے تھے۔ ان کے سروں پر ٹوپی یا عمامہ نہیں تھا، جس کے سبب وہ اس نشست میں الگ ہی نمایاں ہو رہے تھے۔ سید عثمان ایک ٹیبل کے پاس چند کرسیاں لگی تھی وہاں تشریف فرما نظر آ رہے تھے۔ وہ زاویار کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر بڑے مسرور انداز میں آ کر اس سے اور مشراس سے ملے۔ بیان شروع ہونے والا ہے، آ جائیں میرے ساتھ بیٹھ جائیں۔ زاویار اور مشراس کو جہاں سارے مفتیان کرام بیٹھے ہوئے تھے، سید عثمان نے وہاں اپنے ساتھ بٹھایا۔ ہال کمرہ حد نگاہ تک وسیع نظر آ رہا تھا جو نہایت خوبصورت تھا۔ زاویار کو بیچ کمرے کے درمیان میں ایک شیشے کا دروازہ نظر آیا جس پر پردہ ڈلا ہوا تھا۔ پورا ہال کمرہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ یہ سب زاویار کے سامنے لوگ چیئرز پر بیٹھے ہوئے تھے جن میں ہر عمر کے افراد تھے، حتیٰ کہ چھوٹے بچے بھی۔ یہ سارے درس نظامی کورس یعنی عالم یا عالمہ کے کورس کے نئے اسٹوڈنٹس ہیں جو انشاءاللہ کل سے اپنے نئے اور خوبصورت سفر کا آغاز کریں گے۔ زاویار کو یہ سنتے ہی رامین یاد آ گئی۔ اس نے بتایا تھا وہ بھی کسی ایسی ہی اکیڈمی میں زیر تعلیم تھی۔ کیا قسمت زاویار کو رامین کی اکیڈمی میں کھینچ لائی تھی؟ اس اکیڈمی کا نام کیا ہے؟ زاویار نے تیزی سے سوال کیا۔ فیضان غازیان اکیڈمی۔ بس اس اکیڈمی کا نام سننا تھا کہ اس کے دل کے سارے تار چھڑ گئے۔ کیا عجب کھیل تھا قسمت کا، اسے اسی مقام پر لایا گیا جہاں رامین آئی تھی، جن چیئرز پر کبھی وہ حسین دلربا بیٹھتی تھی، جس جگہ سے اس نے دین کو جاننا شروع کیا تھا، جس مقام سے اس کے سارے خواب جڑ گئے تھے، جہاں سے وہ عالمہ بن کر سنت لینے کا خواب دیکھتی تھی۔ زاویار آج اسی معطر و روحانی فضا میں سانس لے رہا تھا جہاں وہ لیا کرتی تھی۔ اس کی نگاہیں پردے سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔
عجب بےتابی تھی جو پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ مفتی الماس کون سے ہیں؟ زاویار نے آہستگی سے سید عثمان کے کان کے پاس منہ لا کر بڑے اشتیاق سے استفسار کیا۔ آپ جانتے ہیں مفتی الماس کو؟ وہ نہایت حیرت سے پوچھنے لگے۔ ہاں، سنا بہت ہے ان کے بارے میں، وہ غمگین لہجے میں بولا۔ وہ کیا بتاتا کہ اس کی حسن دلربا، اس کی جان جلانے والی، اسے تڑپانے والی جس شخص سے بھیک مانگ کر نکاح کرنا چاہتی تھی وہ مفتی الماس تھے۔ اچھا، یہ رہے۔ سید عثمان کے برابر میں ہی ایک نہایت خوبصورت و وجیہہ نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے چیئر سے ٹیک لگا کر زاویار اور مفتی الماس کا سامنا کروا دیا۔ زاویار نے انہیں نہایت حیرت سے سر تا پاؤں بغور دیکھا۔ دل میں جیسے تکلیف کی ایک زوردار ٹیس اٹھی۔ یہ خیال ہی جان لیوا تھا کہ رامین نے ان سے نکاح کر لیا ہوگا اب تک۔ السلام علیکم۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے مصافحہ کی نیت سے ہاتھ آگے بڑھایا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے صدمے سے دو چار حالات میں ان کا اپنی جانب بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ اسی لمحے کوئی نہایت روحانی شخصیت کمرے میں داخل ہوئے، جن کے احترام میں تمام لوگ کھڑے ہو گئے۔ زاویار اور مشراز بھی سب کو دیکھا دیکھی کھڑے ہو گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک دو شخصیات اور ہال کمرے میں داخل ہوئیں۔ ایک شخص سفید قمیص شلوار اور بلیک رنگ کی واسکٹ میں سب سے آخر میں ہال کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی زاویار چونکا۔ وہ تھائی لینڈ کے قادیانیوں کی جماعت کے ایک امیر کا اکلوتا بیٹا تھا، جو اکثر حدید کے ساتھ قادیانیت کی تبلیغ کرنے غیر ملک جاتا تھا۔ زاویار نے سن رکھا تھا کہ وہ ایک دن اچانک گھر چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، لیکن اس کے اچانک گھر سے بھاگنے کی وجہ کسی کو معلوم نہیں ہوئی۔ وہ شخص بھی زاویار کو دیکھ پہلے ایک دو لمحوں کے لیے بری طرح چونکا، پھر مسکرا دیا۔ زاویار ناسمجھی سے اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ نشست کا آغاز ہوتے ہی پردے ہٹا دیے گئے۔ زاویار نے نہایت بےتابی سے ایک نظر تمام پردے میں ملبوس خواتین پر دوڑائی۔ اسے رامین کہیں نظر نہ آئی۔ اسی دوران ڈیسک پر ایک چھوٹی عمر کا لڑکا آ کر کرت کرنے لگا۔ پھر نعت رسول سے پورا ہال گونج اٹھا۔ ایک داڑھی والے شخص جو زاویار سے 3-4 چیئرز کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ڈیسک پر تشریف لائے۔ ان کی پیشانی نورانی تھی، سر پر عمامہ جگمگا رہا تھا۔ انہوں نے پہلے تو اپنا تعارف دیا، پھر اپنا بیان قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے شروع کیا۔ ترجمہ: محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ ایک دو ثانیوں کے لیے سانس لینے کے لیے رکے۔ پورے ماحول پر خاموشی طاری تھی۔ پھر وہ نہایت شعلہ بار انداز میں بیان کرنے لگے، جسے مشراز زاویار کو ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ کر رہا تھا۔ اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم الانبیاء، آخری نبی ہیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نبوت آپ پر ختم ہو گئی ہے، اور آپ کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، حتیٰ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو اگرچہ نبوت پہلے پا چکے ہیں، مگر نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے، اور اسی شریعت پر حکم کریں گے، اور آپ ہی کے قبلہ یعنی کعبہ معظمہ کی طرف نماز پڑھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا قطعی ہے۔ یاد رہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا قطعی ہے، اور یہ قطعیت قرآن و حدیث و اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن مجید کی صریح آیت بھی موجود ہے، اور احادیث تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے، اور امت کا اجماع قطعی بھی ہے۔ ان سب سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ممکن جانے۔ وہ ختم نبوت کا منکر، کافر اور اسلام سے خارج ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل سچا اور اس کا کلام سچا۔ مسلمان پر جس طرح لا الہ الا اللہ ماننا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو احد، صمد، لا شریک یعنی ایک بے نیاز اور اس کا کوئی شریک نہ ہونا جاننا فرض اول و منات ایمان ہے، یوں ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، ان کے زمانے میں خواہ ان کے بعد کسی نبی جدید کی بعثت کو یقینا محال و باطل جاننا فرض اجل و جازہ ایقان ہے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، نص قطعی قرآن ہے، اس کا منکر نہ منکر بلکہ شبہ کرنے والا، نہ شاک کے ادنا ضعیف احتمال خفیف سے
توہم خلاف رکھنے والا، قطعاً اجماعاً کافر، ملعون، مخلد فن نیران، یعنی ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ نہ ایسا کہ وہی کافر ہو، بلکہ جو اس کے عقیدہ ملعونہ پر مطلع ہو، اسے کافر نہ جانے وہ بھی کافر ہے، جو اس کے کافر ہونے میں شک و تردد کو راہ دے وہ بھی کافر ہے۔ الکافر جلی الکفران، یعنی واضح کافر اور اس کا کفر روشن ہے۔ فتاوی رضویہ رسالہ اگلسین۔ ہائے، یہی وہ آیت تھی جو اکثر زاویار کے ذہن میں چلا کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو از خود ہی اترنے لگے، پورا وجود لرزنے لگا، اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ مشراق مسلسل بیان کو ٹرانسلیٹ کر رہا تھا اور وہ سر جھکائے روتے ہوئے دل کے کانوں سے سن رہا تھا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، زبان پر لگے سارے کفل مانو ٹوٹنے لگے تھے۔ اس کا دل اضطرابی کیفیت میں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے بہت حسین و جمیل ایک گھر بنایا، مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے ارد گرد گھومنے لگے اور تعجب سے یہ کہنے لگے کہ اس نے یہ اینٹ کیوں نہ رکھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قصر نبوت کی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ مسلم کتاب الفضائل، باب ذکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین۔ یہ وہی حدیث تھی جو دشمن جان نے اسے سنائی تھی۔ اس دن اس کے دل پر کالک تھی، وہ اندھے گونگے بہروں میں سے تھا۔ آج پھر دوبارہ جب وہ حدیث مبارکہ سنی تو دل تڑپ اٹھا۔ آج وہ ماننے کے لیے تیار تھا کہ حسن مجسم سچی تھی۔ میں آپ کو ایک اور بڑی پیاری حدیث مبارکہ سنانے جا رہا ہوں، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ اس نورانی شخصیت نے حاضرین کی توجہ مزید اپنی جانب مبذول کی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے میرے لیے تمام روئے زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا، اور اس حدیث کے آخر میں 30 کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ابو داؤد، کتاب الفتن و ملاحم، باب ذکر الفتن و دلائلہ۔ انہوں نے آخری جملے پر خاصا زور دیتے ہوئے کہا، آج ذہن میں وسوسہ کو جگہ نہیں مل پا رہی تھی، کیونکہ ڈیسک پر موجود وہ نورانی شخصیت ایک کے بعد ایک حدیث مبارکہ سنا کر زاویار کے دل اور روح کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 6 وجوہ سے انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فضیلت دی گئی ہے۔ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں، غیب سے میری مدد کی گئی ہے، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا ہے، تمام روئے زمین کو میرے لیے طہارت اور نماز کی جگہ بنا دیا گیا ہے، مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اور مجھ پر نبیوں کے سلسلے کو ختم کیا گیا ہے۔ مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ، اگلا سین۔ اس حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد اس کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، مانو آج آنکھوں پر لگی اندھی تقلید کی پٹی اتر کر زمین بوس ہو گئی تھی۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میرے متعدد نام ہیں، میں محمد ہوں، بے شک میرے متعدد نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سبب سے کفر مٹاتا ہے، میں حاشر ہوں، میرے قدموں پر لوگوں کا حشر ہوگا، میں عاقب ہوں اور عاقب وہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ترمذی کتاب الادب، باب ما جاء فی السماء النبی صلاۃ علی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ نورانی شخصیت ایک کے بعد ایک نہایت پیارے اور میٹھے انداز میں سنائے چلے جا رہے تھے۔ زاویار کا دل حضور اکرم کی محبت میں مچلنے لگا۔ سید عثمان نے باقاعدہ اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو کپ کپاتے دیکھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمام رسولوں کا فائدہ ہوں اور یہ بات بطور فخر نہیں کہتا، میں تمام پیغمبروں کا خاتم ہوں اور یہ بات بطور فخر نہیں کہتا، اور میں سب سے پہلی شفاعت کرنے والا اور سب سے پہلا شفاعت قبول کیا گیا ہوں، اور یہ بات فخر کے طور پر ارشاد نہیں فرماتا۔ اسے راہ ہدایت آپ صاف صاف نظر آنے لگی، مانو سارے اندھیرے آنکھوں کے آگے سے
چھٹ رہے تھے، سارے وسوسے از خود ہی دور ہوتے جا رہے تھے۔ حضرت اریاس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں اللہ تعالیٰ کے حضور لوح محفوظ پر خاتم النبیین لکھا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں گندے ہوئے تھے۔ مسند امام احمد، مسند شامین، حدیث الارواز بن ساریہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث مبارکہ پڑھتے وقت عجب سا کیف آتا ہے نا، دل چاہتا ہے پڑھ رہے ہو تو پڑھتے چلے جائیں، اگر سن رہے ہو تو سنتے چلے جائیں، یہ سلسلہ رکے نہ، اور اگر حدیث مبارکہ حضور پر نور کی شان میں ہو تو مزے کو بھی گویا مزہ آ جاتا ہے۔ نورانی شخصیت بڑے پیارے انداز میں حاضرین محفل کو دیکھ گویا ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی۔ ترمذی کتاب الرویا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حدیث کے واضح الفاظ سن وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو چھپا لیا، گمان ہوتا جیسے وہ پوری محفل اسی کے لیے سجی ہو۔ پے در پے احادیث مبارکہ اس کے دل کے دروازے پر دستک دے چکی تھی، آج اس نے دروازے پر لگا کالک اور گمراہی کا تالا توڑ دیا اور حقیقی روشنی کی جانب قدم بڑھا دیے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ خاتم النبیین تھے۔ یا میرے خدا، میں آج تک کس قدر پستی و گمراہی و اندھیروں میں جیتا رہا، کفر کی دنیا میں قید ایک کل تھا جسے میں اپنے ارد گرد پاتا، میں تو ان عقل کے اندھوں میں سے ہوں جنہوں نے کبھی روشن آنکھوں کی چاہ تک نہ رکھی۔ میرے مالک، یہ صرف تیرا کرم ہے جو مجھ جیسے گنہگار بد کردار شخص کو اپنی اس روحانی محفل میں بٹھا رکھا ہے جس میں بیٹھنے کے میں وہ اپنا ہاتھ سینے پر رکھتے ہوئے میں یہ گنہگار زاویار پیارے اللہ ہرگز قابل نہ تھا۔ مالک، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اپنی گمراہی بھری پوری زندگی سے جس میں اس نے اس انسان کی پیروی کی جس نے حقیقی نبی آخری محمد کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ مالک، میں نے کلمہ بہت بار پڑھا ہے مگر ہر بار جب میں محمد کا لفظ ادا کرتا تو اس سے مردار مرزا احمد قادیانی کو لیتا، مگر آج مالک میں اپنی اس گنہگار زبان سے جو تیرے اور تیرے محبوب کے ذکر کرنے کے بھی قابل نہیں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، حق کا کلمہ، وہ کلمہ جو سچ پر مبنی ہے، جس پہ کسی جھوٹ اور مکر و فریب کی آمیزش نہیں۔ اس نے لرزتے ہوئے زبان کے ساتھ آج کلمہ شہادت ادا کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں، ان کا انتخاب فرماتا ہے اللہ، فرماتا ہے کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے، کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں، خود کو وہ کھینچ کر لایا جاتا ہے۔